दोस्तों, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख है और पहले पीर का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। ये वो दिन है जिस दिन हमारे नसीबों को बदल दिया जाता है, हमारे रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा दिया जाता है, हमारे मामलात को बेहतरीन कर दिया जाता है, हमारे रिस्क में बरकत होती है, कामयाबियाँ होती हैं। अल्लाह वालों, अगर आज या रहीमू से रब को पुकारेंगे, माह रमज़ान की 5 तारीख 5वें रोजे को रब को या रहीमू से पुकारेंगे और एक मुट्ठी चावल के दानों पर इस वजीफे को पढ़ेंगे और फिर दम करेंगे, फूंक मारेंगे और फिर उन चावलों को बताई हुई जगह पर रख देंगे, तो यकीन जाने आपका नसीब आसमान फाड़ देगा। रिस्क, मालो दौलत सब मिलेगा। आज अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, खुल डुल के मांग लो। आज ये मत सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ, क्योंकि आज अगर करोड़ों भी मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे नसीब और तकदीर में लिख देगा। अल्लाह वालों, ये वो मुकद्दस घड़ियां हैं जिनके अंदर हमारे नसीबों को बदल दिया जाता है, हमारे रिस्क में बरकत होती है, हमारे रिस्क में कामयाबी होती है। अल्लाह वालों, ये कोई छोटा वजीफ़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। ये वो वजीफ़ा है जो आपकी ज़िंदगियों को 4 चांद लगा देगा। रिस्क, मालो दौलत, पसंद की शादी सब मिलेगी। अल्लाह वालों, किसी लड़की को पसंद करते हो या फिर मेरी बहनें किसी लड़के को पसंद कर रही हैं और चाहती है जायज़ तरीके से शादी हो जाए, रब की मदद मिल जाए, इज्जत भी मिल जाए, इज्जत भी रह जाए, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफे को पढ़ें। बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। आप लोग रब की रहमत को पुकार रहे हैं और रब की रहमत बड़ी वसी है। रब की रहमत रब के गज़ब पर भारी है। हम लोग बहुत सारी अहादीसों में, कुरान की आयतों में इस चीज़ को समझने की हम लोग अपनी ज़िंदगियों में कोशिश करते ही हैं कि रब का जो गुस्सा है, रब का जो गज़ब है, वो रब की रहमत पर भारी है। तो आज आप लोगों ने उन्हीं कलिमात को पढ़ना है जो रब की रहमत वाले हैं, यानी या रहीमो, या रहीमो, या अल्लाह से रब को पुकारना है। देखें, चावल हर घर में मौजूद होते ही हैं। बेशक टूटा चावल ले लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं, बस साफ़ सुथरा चावल लीजिएगा। उबले हुए चावल लेंगे सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि देखें, जिस काम में, जिस आपकी सदक़े में थोड़ी सी मेहनत हो जाए, देखें उसकी फिर अजर सवाब और उस पर रहमत भी ज़्यादा मिलती है। और साथ में आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को भी पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये यकीन करें बड़े मुक़द्दस कलिमात हैं। ये वो कलिमात हैं जिनको पढ़ने से हमारा नसीब बदल जाता है, हमारे लिए आसानियाँ होने लगती हैं, हमारे रिस्क में बरकत होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में भी बरकत हो, आपको कामयाबियाँ मिले, आपको रिस्क मिले, आपको दौलत मिले, आपको शोहरत मिले, तो फिर आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख पहले पीर के दिन या रहीमू, या अल्लाह का ये वजीफ़ा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख आ जाए, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ान की 5 तारीख आ जाए और पहले पीर का दिन आ जाए, तो फिर आप लोग ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लें। फिर आप लोगों ने इस अमल को छोड़ना नहीं है, इस अमल को कर लेना है। इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज रहमतों का साया आप पर हो जाएगा। और अल्लाह वालों, फिर जो कामयाबियां आप लोगों को मिलेंगी, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। और आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख को ये अमल पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये 6 तारीख का वजीफा नहीं है, ये 5 तारीख का वजीफा है। आपने 5 तारीख को ही पढ़ना है। अगर आप लोग इस अमल को आज के दिन पढ़ लेंगे तो कामयाबियां भी आपके कदम चूमेंगी। पूरे साल का रिस्क और मालो दौलत आपको नसीब होगा, क्योंकि माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। अगर माह रमज़ान में रब से 1 लाख मांगा जाए तो अल्लाह पाक 70 लाख हमें अता फरमाता है, क्योंकि इस महीने में रहमतें, बरकतें मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होती हैं और नेकियां भी दुगनी हो जाती है, बल्कि 70 गुना बढ़ जाती हैं। क्योंकि अल्लाह वालों, जो फ़र्ज का सवाब है वो 70 गुना बढ़ जाता है, सुन्नतों का सवाब भी फ़र्ज की तरफ चला जाता है और नफिल का सवाब सुन्नतों की तरफ आ जाता है। तो मेरे भाइयों, ये वक्त है, ये मौका है, ये वो लम्हात हैं जिसमें हम लोग रब को राज़ी कर सकते हैं।
اپنے لیے آسانی اور بخشش کے راستے استوار کروا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر اور اپنے گھر والوں کی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، تو اللہ والوں آج یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے جب موقع ملے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ والوں ہر چیز کی ترتیب اور طریقہ کار الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ اور پہلے پیر کا واسطہ ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہمارے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جا۔ میرے مولا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، بن مانگے عطا کرتی ہے۔ میرے مولا یہ وہ سردار مہینہ آ گیا ہے جس کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ میرے مولا اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنے کی اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر شے پہ تیری بادشاہت ہے۔ میرے مولا جو مانگا قبول فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو ہم سب کو جانتا ہے، ہم سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی تیرے علم میں ہے۔ تو میرے مولا ہمیں اپنے فضل سے، ہمیں اپنے اذن سے، ہمیں اپنے کرم کے صدقے ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور اس پورے جہان میں جہاں پر بھی قتل و غارت مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی ہیں، میرے مولا تو حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اب دین اسلام کو عروج دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے نصیبوں میں کامیابیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں لازمی آمین لکھیے گا، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے، آپ لوگ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں استغفار یہ وہ کلمات ہیں، یعنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ اور اللہ والوں جب مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں۔ اللہ والوں ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔ اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے
کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندوں کی پریشانی الگ ہے، ہر بندوں کی مشکلات الگ ہے، ہر بندوں کے لیے ایک نئے چیلنج ہے۔ یعنی کوئی بیمار ہے تو وہ شفا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کی بیٹیاں زیادہ ہیں وہ بیٹا چاہتا ہے، کسی کے بیٹے زیادہ ہیں وہ بیٹیاں چاہتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی وہاں پہ رشتے ہو نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، رب سے دعا مانگے۔ دیکھیں، ہر رستہ رب ہی کھولتا ہے۔ اگر رب نے آپ کے دل میں نکاح کی خواہش ڈالی ہے اور کسی کی محبت ڈال دی ہے تو بے فکر رہیں، اللہ رب العالمین رستے بھی کھولے گا، آپ کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ اور میری وہ بہنیں کیونکہ سسرال میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، عزت نہیں ملتی، یا شوہر محبت نہیں کرتا، محبت کی کمی ہے، دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو میری بہنوں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں اور رب سے یہ دعا کریں کہ میرے مولا میرے شوہر کے دل میں میری تڑپنے والی محبت ڈال دے، اس کے دماغ کو جلا دے، اس کی دل کو جلا دے، اور جتنے برے خیالات ہیں ان سب کو جلا دے، اور میری محبت اتنی زیادہ تڑپنے والی ڈال دے کہ وہ میرے بغیر نہ رہ پائے۔ تو انشاءاللہ شوہر کے دل میں آپ کی رغبت بڑھ جائے گی، اور جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے دعا میں اس ہی طریقے سے الفاظ ادا کرنے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کوئی غلطی نہیں کریے گا، جو میں بول رہا ہوں اس کو لکھ لیجئے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ میں آپ کو گولڈن ورڈز دے رہا ہوں کہ یہ ورڈز کوئی نہیں بتاتا۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ کامنٹ میں آ کے بتائیے گا کہ شوہر کی رغبت آپ میں بڑھی یا نہیں بڑھی۔ اگر شوہر بیوی کے لیے بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ناراضگی ختم کرنے کے لیے بھی ان کلمات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ پڑھیے گا۔ ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا، اور اس پانی پہ دم کر کے اس پانی کو آپ نے پینا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو روزہ کھلنے کے بعد آپ لوگ اس پانی کو پی جائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں، ایک مٹھی چاول یا چینی، کیونکہ یہ ماہ رمضان کی 5 تاریخ ہے اور یہ پہلا پیر ہے۔ وہ پیر کو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے، کیونکہ نبی پاک کی جو ولادت ہوئی وہ پیر کے دن ہوئی، اور آپ ہمیشہ پیر کے روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے، ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت
کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز میں کریں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، اتنی زور سے ہاں ضرور پڑھیں کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے اور آپ کے کان اس آواز کو سن لے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے تو نور منہ سے نکل کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ یقین کریں بزرگان دین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، یہ روحانی باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی
تمام کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ پانی پہ دم کر لیجئے گا، اور جو صدقے کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان کو صدقہ کر دیں، چڑیوں کو کھلا دیں یا پھر پرندوں کو کھلا دیں، کبوتروں کو ڈال دیں۔ یہ بہت ساری اب تو کبوتروں کی چوکیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ دانہ ڈالتے ہیں، تو وہاں پر بھی ڈال دیں گے تو آپ کا یہ جو صدقہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اب اللہ والوں دعا مانگنے کا وقت ہے۔ یہ ماہ رمضان کی 5 تاریخ کا وظیفہ ہے، یہ 5 تاریخ کو ہی پڑھنا ہے، 6 کو نہیں پڑھنا۔ 6 کو پڑھیں گے فائدہ ہوگا، مطلب وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آج ہوگا، تو اس لیے گارنٹی والا وظیفہ یہ میں آپ کو آج کے دن کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، دعا اچھے انداز سے مانگے، اور دعا ان الفاظ سے مانگے جن کے معنی آپ کو پتا ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ رٹی رٹائی دعائیں، یعنی کہ جو عربی کے عبارتیں ہیں، جو کلمات ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں پتہ بھی تو ہونا رب سے کیا مانگ رہے ہو، جب تک الفاظوں کا پتہ نہیں ہوگا تو تب تک کہ وہ تڑپ اور وہ روحانیت تمہارے اندر کیسے آئے گی؟ جیسے مجھے پتا ہے کہ ربنا آتینا کا مطلب کیا، ربنا اے میرے پروردگار، آتینا مجھے عطا کر دے۔ اب جیسے مجھے ان چیزوں کے معنی پتہ ہیں تو میں اس طلب کے ساتھ رب سے پکاروں گا۔ جسے میں عربی میں بول رہا ہوں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اب میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ والوں اگر میں یہی اردو میں یا ہندی زبان میں بولوں گا کہ اے میرے پروردگار مجھے عطا کر دے ایک اچھی دنیا اور اچھی آخرت، تو دیکھیں اس میں تڑپ آ گئی، اس میں فیلنگز آ گئی، اور رب العالمین کو تڑپنا بڑا پسند ہے۔ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں رب کو تڑپنا لرزنا بڑا پسند ہے۔ کوئی رب کی راہ میں اگر روئے نا، وہ بھلے دکھاوے کا رونا ہو، رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، رب العالمین تمہاری اس شکل کو ہی، تمہاری اس کوشش کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔